अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। माँ जिसके कदमों तले जन्नत है और बाप जिसे दुनिया की हर आसाइश, हर आसानी का इस्तारा समझा जाता है, इन दोनों का साथ हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंसान को इंसान बनाने में बड़ा अहम होता है। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे होते हैं जो इसी दुनिया में अपने हाथों से ही अपनी जन्नत का गला घोंटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या थाना सदर जनावाला की हदूद में पेश आया, जहां पे एक बदनसीब बेटे ने अपने वालिदैन पर कुल्हाड़ियों के वार किए। ये वाक़या क्यों पेश आया और मुलजिम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, क्या वजूहात थी इस सब के पीछे, ये वाक़या क्यों कर पेश आया, मुलजिम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। आइए प्रोग्राम शुरू। SHO थाना सदर जनावाला इंस्पेक्टर मार रियाज उठवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये वाक़या, पहले तो इसकी टाइमलाइन बताएं कि ये वाक़या पेश किस तरह से आता है, किस तरह से इस दरिंदे का हाथ उठ गया अपने सगे वालिदैन पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ। ये वाक़या कल सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब वाक़या हुआ है। चौकी अलीपुर का जो हमारा इलाका है उसका गांव 60 गाँव पे है। इसमें हमें इत्तला मिलती है कि एक बंदे ने अपने वालदा और भाई को बजरिया दातर और कुल्हाड़ी से उन्होंने ज़ख्मी किया है। इस इत्तला पर फौरी हमारी टीम रिस्पॉन्ड करती है और फौरी पहुंचती है। ये मुलज़िम उधर से फ़रार हो जाता है। उसके जो वालिदैन हैं उधर ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, किसको सर पे लगे हुए हैं, कोई बाजुओं पे लगे हुए हैं छुरियाँ और ये दातर लगे हुए हैं। उसको हमने फौरी तौर पर 112 को थ्रू भिजवाते हैं सिविल अस्पताल फर्स्ट एड के लिए। उसके बाद उधर जाकर वास्तव पता चलता है कि आपको मारा किसने है। उन्होंने बताया कि हमारा जो बेटा है, जो उसका नाम जो जब्बार है, इसने हमें बजरिया दातर कुआड़ी से मजरूब किया है। उसको पूछा कि वजह ना क्यों मारा है आपको, वालिदैन है, आप उसके भाई है, एक वालदा है, ये बड़ा मौजूद रिश्ते होते हैं इंसान के। उन्होंने बताया कि हमारा एक जो मकान इसका वो तकसीम के मामले में वो हमें काफ़ी अर्से से तंग कर रहा है। वो कहता है मेरा हिस्सा दो, वर्षा दूँगी होगी। लेकिन हमने कहा कि हम गरीब आदमी हैं, इसका हिस्सा नहीं, आप जहाँ हमारे साथ रहते रहे। उसने नहीं, मैंने हिस्सा लेकर अपना फ़रोख्त करना है। तो इस बात के हमारे 1-2 दिन पहले भी तलब कलामी हुई थी। इसने आज फिर दोबारा लड़ाई सुबह हुई अपने भाई के साथ। तो अपनी वालदा इसने वो दातर उठाया, कुल्हाड़ी उठाई और उसने जो आगे जाता रहा उसको वो जो मारता रहा। वो तीनों जो मजरूब, इसके वालिद जबार हुआ है, इसकी वालदा हमीदा भी हुई और उसका भाई सरदार भी और मजरूब हुआ है। इसने अपनी तरफ से उनको तीनों को मार दिया था और ये जुनूनी टाइप का बंदा है। इसने ये नहीं, उनको लोगों ने इनको पकड़ा, लेकिन ये इसने कहा जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मार दूँगा। और इस टाइप का इसका ज़हनी तौर पर मफलूज शख्स था। इसने बड़ा ये घिनौनी ये हरकत की है और अपने सके वालिदैन को, भाई को इसने मजरूब किया है। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने इसको फर्स्ट टाइम 112 के थ्रू इसको हॉस्पिटल लेकर आ गए, इनकी फर्स्ट एड दी गई जिससे इनकी बचत होगी। मजरूब जो है उनकी क्या हालत क्या है, आप मिले भी हैं, इंटरव्यू भी किया है? अभी उनकी हालत ठीक है, रात वो हॉस्पिटल में रहे हैं, अभी वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। वो अभी उनकी हालत ठीक है और अभी जो खतरे से बाहर है। अच्छा, अब थोड़ा इसका ज़रिया मुआश बताएं, घर में क्या हालात थे? आपने ज़ाहिर सी बात है इंटेरोगेट तो काफ़ी हद तक कर लिया होगा मुलजिम को भी और बाकी जो उसके घर वाले हैं उनको। ये मजदूरी करता है, ज़ाहिर गुर्बत है, लेकिन इनका वो मजदूरी करके इनके वालिदैन ही मजदूरी करते हैं। लेकिन ये चाहता था कि मैं अपना जो हिस्से खाता लेकर फ़रोख्त कर दूँ और पैसे खा लूँ। वालिदैन नहीं चाहते थे कि अपना ये हिस्सा फ़रोख्त कर जाएगा तो हम किधर जाएंगे। ये रोज़ इनके साथ लड़ाई करता था, लेकिन अभी लड़ाई इनकी इस हद तक चली गई थी तो उसने उनको मारने तक वो अपना चला गया। मारने तक चला गया। अल्लाह ताला का शुक्र है उनकी बचत होगी, वालिदैन थे उसके उसमें। अच्छा, अब इसकी गिरफ़्तारी की जाने बातें कि ये मौका वारदात से, ये वारदात करने के बाद फ़रार हो जाता है और फिर पुलिस पहुंचती है। पहले तो ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, फिर इसकी तलाश शुरू की जाती है। कहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया? ये जब इंसिडेंट हुआ है ना, जब लोगों इनको आए सामने, इनको हमसायों ने, गांव वालों ने इसको जब आकर छुड़ाया, उनको भी इन्होंने धमकियाँ दी कि मेरे साथ सामने आएगा मैं उसको ही मारूंगा। ज़ाहिर है इंसान अपनी जान बचाता है। इसके पास वो दातर भी था, उसके बाद दो कुल्हाड़ी भी थी। लोग डर के मारे के सामने नहीं आ रहे थे। ये उधर से कुआं करके भाग गया और इसके बाद ये एक जाके फसल कमान में छुप गया। हमने फर्स्ट टाइम जो किया उसकी इंसानियत की जान बचाने के लिए हमने काम किया। मुलज़िम बाद ही पकड़ा जाएगा, इनको सबसे पहले 112 कॉल करके उसको हमने रेफ़र किया। उसके बाद इसकी तलाश शुरू कर दी और ये इनको तो 2-3 घंटे बाद हमने उसको कोशिश कर गाँव में ये एक फसल कमान में छुप गया तो इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। कोई ऐसे रूट्स थे नहीं? अच्छा ये बताइएगा, इसने कोई प्लान किया है पहले से या वहीं आनन फानन एक झगड़ा हुआ और इसने उठाई कुल्हाड़ी और मार दी?
نہیں یہ پہلے بھی یہ پروگرام بنا رہا تھا، ظاہر ان کا لڑائی جھگڑا پہلے بھی آپس میں ہو رہا تھا، طلب کلامی ہوتی تھی روز اس کی حصے کی لینے کے لیے، لیکن وہ نا اس نے ابھی ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے تینوں کو قتل کر دینا اور میں نے احاطہ جو قبضہ کر لینا تھا، وہ اس حد تک یہ جا چکا تھا۔ پہلے ان کی وہ صرف زبانی کلامی ہوتی تھی، اس کے بعد ان کو اس نے کل اپنا داتر و کلاڑی کا بندوبست کر کے اس کا ذہن یہی تھا کہ ہم نے جس بے دردی سے اس نے وار کی ہے وہ انسان کو بچنے والے مشکل ہی تھے، ظاہر انسان اس کو سر میں اس کو داتر مارا، کلاڑیاں ماری ہیں، بازوؤں ماری ہیں، پیٹ میں ماری ہیں، ہاتھوں ماری ہیں، وہ بچنے والی بات تو نہیں تھی۔ اس کا پروگرام تو یہی تھا کہ میں ان کو تینوں کو مار دینا ہے۔ یہ سگے والدین ہیں، اس کی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، یہ سکے والدین ہیں، اس کی والدہ ہے جبار ہے، اس کی جو والد ہے وہ جبار ہے، اس کی والدہ حمیدہ بی بی ہے، اس کا بھائی سردار، یہ تینوں کو زخمی اس نے کیا اور سکے اس کے ہیں۔ بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے۔ یہ بار بار یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی رشتوں میں کوئی تضاد ہو، کوئی باپ ستیلا ہو، ماں ستیلی ہو، سگے والدین پہ سگی اولاد نے جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، اور جن کی پرورش کوئی انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور یہ جوان ہوں گے تو یہ ان کا سہارا بنیں گے، تو ان کے کانپتے جسموں پہ، کانپتے ان کے ہاتھوں پہ کلہاڑی کے وار کیے اس ہٹے کٹے ایک انسان نما درندے نے، جس کی وجہ سے شدید مضروب ہوئے ہیں وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں رکھا ہے، ان کی زندگی تھی، وہ دوبارہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اب یہ بتائیے گا ہمارے ریاض صاحب کہ یہ وہاں پہ وقوعہ کے وقت کون کون موجود تھا؟ یہ تینوں 4 لوگ موجود تھے یا اور لوگ بھی یعنی شاہدین تھے؟ نہیں یہ اس کے بعد یہ وقوع وقت چارے گھر میں موجود تھے۔ جب یہ انہوں نے اس نے وار شروع کیے تو انہوں نے لوگوں شور مچایا، وہ قریب جو ہمسائے تھے وہ لوگ بھی بھاگے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو بھی یہ ڈرایا اس نے کہ میں آپ کو ہی قتل کر دوں، جنونی ہو چکا تھا اس وقت نا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس نے اہل محلہ والے نے کوشش کی کہ ان کی جان بچ جائے، ان کو پکڑ لیا جائے یا اس کو، لیکن اس میں جو نزدیک آتا اس کو بھی انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے، ظاہر محلے والے سائڈ پہ ہو گئے، ادھر سے بھاگ گیا یہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسے خاص طور پہ اس طرح کے جو واقعات ہیں مصالحت بڑی ضروری ہوتی ہے، اہل محلہ کا بڑا کردار ہوتا ہے، جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن اٹھایا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ابھی واقعی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لوگ اس حد تک چلے جا رہے ہیں کہ اپنے سگے والدین کو اور بہن بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مار پیٹ رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں۔ اگر معاشرے میں ہمارا یہ کمیونٹی سسٹم کا بحال ہو جائے اور یہ مثالتی کمیٹیاں بن جائیں ولیج لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، یہ چھوٹے چھوٹے میٹر جو ہے ابتدائی طور پر ان کو حل کر لیا جائے تو یہ بڑے جو مسائل جنم نہیں لیتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے حل نہیں ہوتے ہیں، ان کے آپ لین دین کے معاملات ہیں، کچھ چھوٹے بڑے زمین کے ایشوز ہیں، ان کو حصے کے ایشو ہیں، وہ اگر نہیں ہوتے تو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں، وہ قتل و غیر تک چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھا کویشچن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں بحال ہونی چاہیے، مثالتی کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم یہ چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس حد تک وہ فوری حل ہو جائیں، بجائے کہ وہ لمبا جتنا جائے گا اتنا وہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ SHO تھانہ صدر جڑاوالا مار محمد ریاض اٹھوال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے اس درندہ صرف انسان نے اپنے والدین پہ وار کیے۔ یہاں پہ نا کمزوری ہے، معاشرتی سسٹم جو ہے اس کی ہمارے کی کمزوری ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب اس طرح کے مسئلے مسائل گھروں میں بیٹھ کے سلجھا لیے جایا کرتے تھے، خون کا سفید ہونا صرف ضرب المثلوں میں یا کتابوں میں یا کہانیوں میں سنا جاتا تھا، لیکن اب یہ واقعات ہماری ریئل لائف میں ہمارے ارد گرد 4 گھر چھوڑ کے 5 گھر چھوڑ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو یقینی طور پر من حیث المعاشرہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ کی گل ہوئی ہے؟ کس گل دی لڑائی ہوئی ہے ماں پیو نال تیری؟ بس سر میں غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے ماں باپ سے انشاءاللہ تعالی جو غلطی ہوئی ہے میں سدھارنے کے لیے اسے معافی مانگوں گا۔ فضیلت اور ان سے محبت، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ، ان کا لحاظ، دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں الگ سے کیٹیگوریکلی بڑا واضح طور پہ درج ہے ان تمام باتوں کے حوالے سے۔ اور اسلام تو تمام ادیان سے افضل ہے، اس کی تعلیمات کیسے
اس بات کی کوئی اجازت دے سکتی ہیں؟ کوئی اسلام کا پیروکار، کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والا، کو کلمہ گو اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ جی یہ ہوا ہے۔ اسلام، انسانیت، یہ تمام جتنے بھی لفظ ہیں، یہ درجے ہیں جتنے بھی، یا ایک پاکستانی شہری ہونا، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو پس پش ڈالتے ہوئے اس شخص نے اپنے باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کلہاڑیاں اٹھائی ہیں۔ بات کرتے ہیں اس سے، پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اسے، دماغی توازن اس کا درست ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عبدالجبار۔ جبار، کیا کرتے ہو تم؟ مزدوری کرتا ہوں۔ مزدوری کرتے ہو؟ بچے کتنے ہیں تمہارے؟ میرے بچے 7 ہیں۔ 7 بچے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ 7 ہی بھن بھرا ہیں۔ 7 بھن بھرا ہو تسی؟ تم وڈا ہے سارے نالوں؟ نہیں، میرے نال وڈی میری بھن بھی ہے۔ بھن بھی ہے وڈی؟ کی گل ہوئی ہے؟ کس گل دی لڑائی ہوئی ہے ماں پیو نال تیری؟ بس سر ایویں ہی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنے ماں باپ سے انشاءاللہ تعالی جو غلطی ہوئی ہے میں سدھارنے کے لیے اسے معافی مانگوں گا۔ میں کسی پر کوئی شکوہ گلا نہیں کروں گا، نہ کوئی بہن بھائی پر، نہ اپنے آگے پیچھے، صرف اپنے جو بھی کیا ہوا میں اس سے معافی مانگوں گا انشاءاللہ۔ میرا ماں پیو کیا ہوا؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک تھا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے کیوں کیا یہ سب کچھ؟ غلطی ہو گئی۔ غلطی بس جدوں غلطی ہوندی آ ادوں انسان نوں پتہ نہیں لگتا۔ کی ہویا سی؟ کہتے آکھے لگا؟ کسے دے نہیں، کسے دے نہیں سر۔ جائیداد دا معاملہ ہے، لڑائی جھگڑا گل ہوئی کی؟ لڑائی ہوئی کیوں ہے؟ کوئی سر نہیں ہے غلطی، نہ کوئی لڑائی، کسی وجہ دی کوئی لڑائی نہیں، بس ایویں دم کی کہندے آ جدوں بندے دا ہل جاوے ماڑا یا بس ادوں غلطی ہو جائے، جدوں ادوں غلطی ہو جاتی۔ کی کیتا اس دن؟ مینوں ساری گل دس کہ اس دن ہویا کی ہے، کس طرح تیریاں اکھاں تے پردہ پیا ہے، تینوں اپنے کھلوتے سامنے ماں پہ نظر نہیں آئے؟ سر میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ماں پیو برا ہے، ماں پیو بہت اچھا ہے، کیونکہ میری میں تینوں پوچھا بھی نہیں ہے کہ وہ برے نہیں یا وہ صحیح نہیں، میں تینوں یہ پوچھ رہا کہ اس دن کی ہویا ہے؟ سر بس غلطی ہو گئی۔ ہویا کی ہے؟ غلطی تے ہوئی ہے، دس کیتا کی ہو؟ سر غلطی نہیں جو ہویا اور کچھ نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا مینوں۔ میں پوچھ رہا کہ کی کیتا ہی؟ سر بس ایویں کی غلطی ہو گئی۔ کس طرح کی غلطی ہوئی ہے؟ دس۔ ایویں بس لڑ پیا، ایویں بس غلطی نہ لڑ پے ہیں؟ کیوں لڑے ہیں؟ کس گل تو تکرار ہوئی ہے؟ کوئی گل نہیں سر۔ کس گل تو جھگڑا ہویا؟ کس طرح؟ ماں، والدین، ماں ہے، پیو ہے، بھੈਣਾں بھرا باقی نے، بچے نے گھر دے وچ، کیوں لڑائی ہوئی؟ سر جدوں غلطی میری ہے میں کسی کو کی دوں؟ تیری غلطی تے ہے، تیری تے غلطی نہیں ہے، تیرا تے گناہ ہے نا جڑا تو کیتا ہے۔ ایدی دنیا تے جو چلو جو سزا تینوں ملنی ہے سو ملنی ہے، آخرت وچ تیرا بڑا حساب کتاب ہونا ہے۔ میں بہت گناہ گار ہوں جی، میں کسی کو دوشی نہیں کرنا چاہتا، میں خود ہی گناہ گار ہوں، میں اس لیے اپنی غلطی اور کواڑی کتوں لئی؟ خود سب کچھ مان رہا ہوں۔ کتوں لئی سی کواڑی؟ بس اوتھے ہی پئیاں سی سر۔ داتری کتوں لئی سی؟ اوتھے ہی پئیاں سی گھر ہی سارے۔ گھر ہی پئیاں سن؟ تو چکیاں تے تو چک کے ماں پیو، بزرگ ماں پیو، بڈھے جنہاں دے ہاتھ پیر کمبدے نے اٹھدیاں بیٹھدیاں، انہاں تے تو اس طرح وار کرنے شروع کرتے؟ اس گل ہی تینوں پال پوس کے ایڈا جوان کیتا ہے انہوں نے کہ تو انہاں دے بڑھاپے چ انہاں نال اے کرتوت کریں؟ جی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے ماں باپ سے انشاءاللہ جو ویڈیو بیان رہی ہے میں انشاءاللہ یہ بات پوری کراں گا۔ بات ویڈیو بیان کی نہیں ہے، بات ویڈیو بیان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم یہاں تک تمہارے حالات ایسے آئے کیوں؟ غلطی کیا ہے جو میں نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اپنے ماں باپ سے معافی پڑھے کتنا ہوئے ہو؟ جس طرح وہ کہیں گے میں اس سے کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ پڑھا کوئی نہیں جی، میں بس قرآن پاک پڑھا ہے؟ ہاں جی قرآن پاک، قرآن پاک پڑھا ہے۔ وہاں پہ قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس تم جاتے ہوگے، انہوں نے کبھی نہیں تمہیں بتایا کہ ماں باپ کی کیا شان ہے، کیا ان کا احترام ہے، کیا مقام ہے؟ دیکھو جی ماں باپ دی شان انشاءاللہ تعالی بہت اونچی ہے، اسی انہیں بیان نہیں کر سکتے، باقی کہ جو غلطی ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ غلطی ہوئی، بار بار ایک ہی لفظ کی گردان یہ شخص دہرا رہا ہے، اور ماں باپ سے یہ معافی مانگے گا یا ماں باپ ہیں، ظاہری سی بات ہے ان کا دل موم ہو چکا ہوگا اب تک، وہ ساری باتیں سہنے کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری ان سے آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں،
وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس درندے کو سزا نہ ہو سکے. لیکن گزارش میری یہ ہے, التجا میری یہ ہے کہ آج اگر اس کو سزا نہیں ہوگی نا تو یہ کل کلاں کسی اور کے ساتھ, آج تو اپنے بزرگ والدین کے ساتھ جس نے کیا ہے نا, جسے اپنے والدین کا احساس نہیں ہے, جسے یہ نہیں پتہ کہ اس کے سامنے کھڑا کون ہوا ہے, جسے یہ نہیں پتہ کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے. تو ایسے جو درندہ صرف جو شخص ہے, اس کا حساب کتاب ہونا واقعی بڑا ضروری ہے. اور یہ بہت اچھا کیا اسٹیٹ نے کہ اپنی مدعیت میں مقدمے کا اندراج جو ہے وہ کیا ہے, تاکہ الٹیمیٹلی والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, انہوں نے پھر بھی کچھ بھی ہو جائے, خون ہے ان کا, اسی کا سوچنا ہے. لیکن پولیس اپنا کام کر رہی ہے, فوری طور پہ اسے گرفتار کیا گیا, گرفتار کر کے اس کو پابند سلاسل کیا گیا, اور اپنی مدعیت میں FIR کا اندراج جو ہے وہ اسٹیٹ نے دیا ہے. پوچھیں گے, جانیں گے SHO صاحب سے کہ کتنا خطرناک تھا یہ, اور کتنا ظلم کیا ہے اس نے اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ. اب یہ والے جو بیہیویئرز ہمارے سامنے جس طرح سے آپ رپورٹ کرتے ہیں یا میڈیا لے کے آتی ہے سامنے کہ جی مار دینے کی حد تک پہنچ جانا یا کسی کو نقصان پہنچانا, تو یہ کچھ اس طرح کی ٹینڈنسیز ہیں جس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. نفسیات ایسے معاملات پہ کیا کہتی ہیں, اور کیا یہ کوئی نفسیاتی خرافات ہے جس وجہ سے اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی سول ہاسپٹل میم سمرین افضل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیشہ سے ہم ان سے بات کرتے ہیں ایسے رویوں کے حوالے سے, ایسے واقعات اگر ہوتے ہیں تو بڑا ان کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے. تو آج بھی انہی سے ہم بات کریں گے. میم بتائیے گا کہ عدم برداشت جو ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے واقعات, اور پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن اب ایک عجیب و غریب طرز کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ بالکل کچھ سیکنڈز کا وقفہ بھی نہیں ہے, اور گتھم گتھا اور لڑائی, اور پھر کوئی ایک انسانی جان چلی جاتی ہے. جی بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم لوگ پہلے بھی وائس ریز کرتے ہیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہیں, کیونکہ دیکھیں ٹالرنس ایک اس طرح کی چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہیومن بیہیویئر میں ایک آپ یہ کہیں کہ اس طرح کا ایلیمنٹ ریکوائرڈ ہے کہ آپ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, یا آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈس ایگریمنٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور اس آپ یہ کہیں ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے کسی دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے جو ایک آپ یہ کہیں کہ ایک پیشنیٹ قسم کا اگریسو سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جس کو ہم یہ کہیں کہ انٹالرنس کہہ دیں, یا فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان جو ہے آپ یہ کہ انسانیت کے جو ویلیوز سوشلی نارمس کے اکارڈنگلی جو بیہیویئرز ہیں اور اس کی جو فیلنگز ہیں وہ چینج ہو جائیں, اور اس کے ان رسپانس جو آپ یہ کہیں کہ ایک نیگیٹو قسم کا بیہیویئر شو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ڈفرینٹ ریئیکشنز آتے ہیں. سائیکولوجیکلی اگر میں اس کو دیکھوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہیومن سیلف جو ہے وہ بڑا ڈائیورس ہے, اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں انٹالرنٹ ہونے کی بھی, جس کے اندر اگر میں دیکھوں تو نفسیاتی اعتبار سے کئی دفعہ تو انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے, اور ڈپریشن کے ہونے کی بھی آپ یہ کہیں کہ بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, ڈپریسو اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, النس بھی ہو سکتی ہے, یا آپ یہ کہیں کہ اپنے سوشو اکنامک اسٹیٹس اور آپ یہ کہیں کہ سوشلی جو انفلیشن, مہنگائی اور طرح کے جس طرح سے ہماری یہ آپ یہ کہیں کہ الیکٹریسٹی کا بحران ہونا اور لائٹ کا چلے جانا اور اس طرح کے پولوشن ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جینیٹیکلی بھی آپ یہ کہیں کہ پرسنالٹیز ان کی اس طرح کی ہیں کہ اس طرح سے ٹالرنس کا لیول جو ہے وہ لرن ہی نہیں کیا, اور بہت سارے فیملی کے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اگر میں مورلی اور ایتھیکلی بھی اس کو دیکھوں تو مورالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سوشل کنیکشنز جو ہیں وہ اس طرح سے آپ یہ کہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ موبائل کم یوز کرتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے سوشلی انٹریکٹ زیادہ کرتے تھے. ایک تو اپنے ایموشنز کا ایکسپریشن ہو جاتا تھا, ایک ایموشنل وینٹیلیشن ہو جاتی تھی ان کی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کر کے ایک سوشل سپورٹ کے حوالے سے بھی ریلیجیس پیٹرن میں بھی دیکھیں کچھ پریچنگز ہوتی تھیں جس کے لحاظ سے ہمیں آپ یہ کہیں کہ برداشت کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ہم جس کلچر کا پارٹ ہوتے ہیں یا آپ یہ کہیں جس ریلیجن کا پارٹ ہیں اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں
کہ کس طرح سے ہم نے بیہیو کرنا ہے اور کتنا ٹالرنٹ رہنا ہے, کہاں پہ رک جانا ہے. اور ہم بھی جنرلی اپنی یوتھ کو جب یہ آپ یہ کہیں ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے چیزوں کو. ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا بری بات نہیں ہے, آپ ڈفر کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں ہیلدی وے میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں. اب یہ والے جو بیہیویئرز ہمارے سامنے جس طرح سے آپ رپورٹ کرتے ہیں یا میڈیا لے کے آتی ہے سامنے کہ جی مار دینے کی حد تک پہنچ جانا یا کسی کو نقصان پہنچانا, تو یہ کچھ اس طرح کی ٹینڈنسیز ہیں جس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. شاید ڈرگ کا یوز بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, اور ایک بے راہ روی والا بھی ایلیمنٹ ہے. پھر اگر ہم ایڈولسنس میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بلوغت میں ویسے ہی انرجی بہت زیادہ ہے اور وہ سپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ عدم برداشت کا جو ہے کمپوننٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے اس چیز کے بارے میں مطلب اتنا زیادہ بادر ہی نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہم نے گلوبلی کمپریس کر کے چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا جو اینگل ہے بیسیکلی وہ بالکل ہی چینج ہو گیا ہوا ہے نا, کہ گلوبل وے میں جس طرح سے چیزیں ہیں آپ دیکھیں یونیورسلی اس کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں جہاں کے بیسک نیڈز بھی ہماری اور بیسک رائٹس کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے ابھی ہم انہی چیزوں پہ پھیر رہے ہیں. تو اچھا میم ایک چیز بتائیے گا, یہ جو اس کا ٹرینڈ ہے خاص طور پہ جو یوتھ ہے 15 سے آپ لیں کہ 35 ایئرز تک کا جو ایج ہے, اس میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح کے جو واقعات ہیں, خاص طور پہ مرنے مرانے کی حد تک جانے کے واقعات اس ایج کے لوگوں میں زیادہ آ رہے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جو سائیکالوجی ہے نفسیاتی اعتبار سے ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 15 ایئرز ایک اس طرح کی سٹیج ہے جس میں آپ کہیں کہ ایڈولسنس کا سٹارٹ ہے, انسان ایک لبرٹی چاہ رہا ہوتا ہے, اور پھر ینگ ایج ہے, اس کے بعد جیسے آپ نے بولا 20, 25 دین 30, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر سٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی کرائسس, اور آپ یہ کہیں کہ ایک تو انسان اپنی آئیڈینٹی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میرا سیلف کہاں پہ, اور ہمارے ہاں جب انرجیز کو سپریس کیا جاتا ہے تو اینگر کی صورت میں وہ باہر آتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم یوتھ کو دیکھتے ہیں تو ٹو لو ٹو بی لوڈ وہ اس کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو فیلئر فیس کرنا پڑ رہا ہے, کریئر کو سیٹل کرنے میں اس کو فیلئر آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ فرسٹریشن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ٹالرنس جو ہے وہ ڈکریز کر جاتی ہے, اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اجنبیوں کی 2 لڑائی, ان میں کوئی عدم برداشت کے نتیجے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ جانا یا اہل محلہ میں آ جانا, یہاں تک پہلے باتیں ہوتی تھیں. اب یہ گھروں میں لڑائی آ گئی ہے, بیٹا ماں باپ پہ تشدد کر رہا ہے, ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے, اس طرح کی بھائی اپنی بہن کو مارا. یہ کیا واقعات ہیں اس حوالے سے؟ یہ اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ بیسک آپ یہ کہیں کہ ایجوکیشن اور ہماری ٹریننگ جو ہے, ٹریننگ تربیت کہہ لیتے ہیں اس کو عام الفاظ میں, ٹھیک ہے, کہ پہلے معاشرہ جو تھا وہ رول پلے کرتا تھا انسان کی شخصیت سازی میں, ٹھیک ہے. اس میں ہماری ڈفرینٹ پریکٹسز تھی, فیملی کے پیٹرنز تھے, فیملی کا ایک رول ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کہ بچے کی آپ یہ کہیں کہ جی بیٹھنا ہے, بڑوں نے کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ اپنی وزڈم سے ان کو اویئر کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے, بڑوں کی کیا رسپیکٹ ہے, چھوٹوں کے کیا رائٹس ہیں, اگر کوئی چھوٹا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اٹینڈ کرنا ہے, اگر کوئی بڑا ہے اس کی رسپیکٹ, ایک ڈفرینٹ قسم کی باؤنڈریز جو ہیں اس کے ریگارڈنگ ہم لوگ سیٹ ضرور کرتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے چونکہ گلوبلی کنیکٹ ہونے سے اور کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کہ وہ بچوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے رائٹ اور رانگ کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کی ویلیو, یعنی کہ آپ کہیں کہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ پھر خون کا سفید ہو جانا ہم کہتے ہیں, اور اس طرح کے ایلیمنٹس کا ہونا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ڈفرینسز تو ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہم نے ان کو یہ ٹیچ ہی نہیں کیا کہ اگر ڈفرینس ہوتے ہیں تو اس کو کنوے کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ رائٹ طریقہ تو نہیں ہے, اور کیا کانسیکوینسز ہوں گے کہ اگر ہم ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ریلیجن نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ والدین کی ایک آواز کے اوپر اف تک نہ کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے. اور ایک سائڈ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی ریلیجیس ویلیوز, اپنے سوشل پیٹرنز میں بھی ہمارے ہاں بڑوں کی رسپیکٹ ہے اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا. اور اگر ہم ایجوکیشنل پیٹرن پہ دیکھیں تو شاید سب لوگ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے کریئر کو سیٹ کیسے کرنا ہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ ارن کیسے کرنا ہے. اس ٹائم پہ نا خوش رہنے کا کرائٹیریا, خوشی کیا ہے,
قناعت پسندی کیا ہے، سوشل ویلیوز کیا ہیں، اس کے اوپر کم ہی بات کی جاتی ہے، اور ہم لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ میم وقت دینے کا۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرنا ہوگی، ہمارے بڑے اوپینین میکرز جو ہیں، اوپینین لیڈرز جو ہیں، ان کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہوگا اور کوئی طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ کمیونٹی کے ایسے افراد جو اس بیماری کا، یہ بیماری ہے ایک طرح کی کہ آپ کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے ٹالریٹ نہیں کرنا، آپ کے پاس ڈائلاگ کا راستہ جو ہے وہ آپ نے نہیں چننا، تو اس کا علاج کیا کیا جائے؟ اور بلکہ والدین کو رب کہا ہے، فرمایا میں بھی رب ہوں، تمہارے والدین بھی رب ہیں۔ رب والد ہے، رب ہے خالق حقیقی طور پر۔ مجرم سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو یہ بات ہماری ٹیم ڈسکشنز میں بھی آئی، اور ہم بار بار سوال بھی کر رہے تھے مجرم سے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک تم نے کیوں کر کیا؟ یہ اسلام سے دوری ہے، انسانیت کی تعلیمات سے دوری ہے، وجہ کیا ہے اس سب کے پیچھے؟ اس کی جو نفسیاتی وجوہات ہیں وہ ہم نے سائیکائٹرسٹ سے ڈسکس کی، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے والدین کا مقام، ان کا رتبہ وہ کیا ہے۔ اب ویسے تو جنرلی ایک انسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات، ایک مسلمان کو تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہی یہیں سے ہیں، ابتدائی والدین کے رتبے سے ہے اور ان کی شان و شوکت سے ہے، ان کا حکم ماننے سے ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے والدین کے حقوق اور والدین کا اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے اس سے متعلق۔ بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ واقعے سے متعلق آپ کو ہم نے بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، یہ بتائیے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں خاص طور پہ والدین کو لے کے، والدین کی عزت و احترام کو لے کے؟ حقوق کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب سے آپ کا فون آیا اور واقعہ بتایا تو یقین کریں کہ دل میں ایک عجیب سی نہ وہ کپ کپی سی ڈر سا کہ سمجھ میں نہ آنے والا ایک ایسا واقعہ۔ اصل میں آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں یا مجھے اسٹوڈیو بلاتے ہیں، جس بھی آپ پروگرام میں، فیصل آباد میں جو بھی ہوتا ہے، تو میں ایک جملہ لازمی بولتا ہوں کہ یہ جتنی برائیاں ہیں اس کی اصل جڑ دین سے دوری ہے۔ آپ جو بھی مطلب جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، اصل میں جب ہم دین کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی کاما حق ہو اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ انسان کا جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کرنے کا وسیلہ رکھا ہے اس کائنات میں وہ والدین ہے۔ اگر والدین ہی نہیں تو انسان ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر والدین کو وسیلہ بنایا ہے تو اسے وہی درجہ دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور بلکہ والدین کو رب کہا ہے، فرمایا میں بھی رب ہوں، تمہارے والدین بھی رب ہیں۔ رب والد ہے، رب ہے خالق حقیقی طور پر، اور جو والدین کو رب کہا گیا ہے وہ ہے محتاج اللہ تعالیٰ کے، لیکن ان کا عزت، احترام، مرتبہ جتنی تاکید والدین کے بارے میں کی ہے شاید کسی اور رشتہ دار کے بارے میں نہیں کی۔ پھر کہا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، اور بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، بڑے ہونے سے لے کر بڑھاپے تک، بلکہ جب ہم بڑے ہو جاتے تو والدین جو ہے وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتے، کل نفس ذائقۃ الموت، بالفرض اگر وہ بھی ضعیف ہو گئے، آپ بھی پہنچ گئے، تو اسلام ہر موقع پہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ان سے کیسے پیش آنا ہے، کیا کہنا ہے، ان کو اف نہیں کہنا، اور فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے۔ صحابی رسول سوال کرتے یا رسول اللہ، ماں کا رتبہ زیادہ ہے یا باپ کا؟ کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر سوال اس نے یہی دہرایا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ نے جو باپ کو، اللہ کے نبی نے درجہ دیا ہے، تو کہا سن لو، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ راضی نہیں تو رب راضی نہیں۔ جی اچھا، وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے؟ سب سے جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بار بار جس کا تذکرہ ہم پروگرام میں بھی کر رہے ہیں،
اسلامی تعلیمات سے دوری یہ من حیث المعاشرہ ہماری ذمہ داری ہے، من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اسلام سے روشناس کرایا جائے، اس کی تعلیمات سے متعلق کہاں کمی رہ جاتی ہے، کس اینڈ پہ کمی ہے؟ اصل میں اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور نمرود کا، فرعون کا اور ابھی تک آپ برائیوں کریں تو تین جو یقیناً آپ کا علم مطلب زیادہ پروگرام کر کے اس حوالے سے تین برائیاں جو وہی جڑ ہیں، یا مال ہے، یا وہ جائیداد ہے، یا عورت ہے. تمام لڑائیاں ان کے پیچھے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں وہ اسی طریقے سے لاتا ہے. اب جتنے بھی آپ اپنے پروگرام کو اگر وہ کریں گے نا تو یا اس میں مال آ جائے گا، یا جائیداد آ جائے گی، یا کوئی عورت کا چکر ہوگا، کوئی اور ایسا چکر نہیں ہوگا. اب اس میں لالچ آ گئی، جائیداد کی لالچ ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جس ماں باپ نے بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، اخراجات اٹھائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی وراثت میں سے اولاد کو حق دیا ہے، تو جب وہ اس کو خراج کریں گے تو پھر وہ یقیناً وہ یہ جو عمل آپ کے سامنے ہوا ہے. اچھا، ایک چیز دور نبوی جو ہے اس میں سے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی، صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے وہ رہے. ان میں سے اکثریت فوری اسلام قبول کرنے والوں کی تھی. کیا تعلیمات تھیں اس وقت ان کے والدین کو لے کے جو اس وقت اسلام پہ نہیں تھے؟ یہ تھوڑا اس حوالے سے بتائیے. یہ ایک نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں جو بخاری، ترمذی اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اولاد نے دین قبول کر لیا اور ماں باپ نے دین قبول نہیں کیا. پھر خصوصاً یہ زیادہ جو واقعات ہیں وہ مدینہ شریف کے، مکہ کے بہت کم ہیں. بیٹا کافر تھا اور ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ مسلمان ہو چکے تھے، آپ مسلمانوں کی طرف سے فرمایا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے. میں 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں لیکن میں نے اپنا باپ کہہ کے چھوڑ دیا. باپ کہتا ہے سنو، تم نے مجھے باپ کہہ کے چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی بھی یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے بلکہ اللہ کے نبی کا دشمن اور اسلام کا دشمن ہے، میں تمہیں مار ڈالتا. اس واقعے سے بھی، ماں باپ کے واقعے سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نفرت اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے. بہت شکریہ. علامہ حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کوزے میں دریا انہوں نے بند کیا، اور بڑی مختصر سی گفتگو میں جو اسلام تعلیمات ہمیں دیتا ہے والدین کو احترام کو لے کے، والدین کے حقوق کو لے کے، وہ آپ نے بیان فرمائے. بڑا ضروری ہو جاتا ہے یہ انسانوں میں رائج ہے والدین کا احترام کرنا یا اس کا برملا اظہار کرنا، اس احترام کا، اس عزت کا. اگر آپ جو جانور ہیں، درندے ہیں جو، ان میں بھی دیکھیں گے تو وہ بھی جن سے وہ اس دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی لڑتے ہوئے بھڑتے ہوئے آپ ان کو نہیں دیکھیں گے. کبھی مشاہدہ کیجئے گا. پروگرام آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بیٹے نے اپنے سگے والدین پہ، یہ 12 دفعہ سوال ایس ایچ او صاحب سے بھی ہم کر رہے تھے اور اس بدبخت بیٹے سے بھی کر رہے تھے کہ تمہارے والدین وہ سگے ہیں، تمہاری ماں سگی ہے، تمہارا باپ سگا ہے. تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ سگے والدین ہیں، لیکن غلطی ہوئی ہے. غلطی نہیں، یہ اس کو گناہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس کی سزا بہرحال اسے اس دنیا میں بھی بھگتنا ہوگی اور اگلے جہان تو ہے ہی. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.